औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त डेरा टीवी और डेरा टीवी की जानिब से ये खुसूसी नशरियात जिसका नाम है रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, ताखीर का शिकार हो चुका है हमारा प्रोग्राम, चूँकि बरकी रो फेल हो चुकी थी। बहुत सारे मसाइल होते हैं, बरकी रो फेल होने की वजह से आज हम थोड़ा सा ताखीर का शिकार हो चुके हैं। नया शेड्यूल जो है, अगर कल इस वक्त प्रोग्राम नहीं होगा, यानी 6 बजे प्रोग्राम नहीं होगा, पुराने शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम अगर ना हो सका तो पहले से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वगरना इंशाल्लाह हम अपने पुराने शेड्यूल के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पर की रो फेल थी, इस वजह से आज हाजिरी जो है देर से है, ताखीर से है। और कल हम हाजिर इस वजह से नहीं हो चुके थे कि कल हमारे प्रोग्राम जो हमारा प्रोड्यूसर था और डायरेक्टर जो है, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत फरमाए। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको जैसे पता है, आप जैसे जानते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रबीउल अव्वल से शुरू हो चुका है और अब तक मुसलसल प्रोग्रामात आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। मुख्तलिफ उलमाए किराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम से आपकी मुलाकात कराता है। तो आज भी हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद थे, लेकिन वजह ये हुई चूंकि बरकी रो फेल हुई, अब उन्होंने कहीं और फिक्स टाइम दिया था। फिक्स टाइम उन्होंने किसी के साथ वो किया था, लेकिन चूंकि बरकी रो फेल थी, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, प्रोग्राम ताखीर का शिकार थी, तो इस वजह से उन्होंने कहीं और जाना था, कहीं और वादा किया था। यहाँ पर बहरहाल वो हाजिरी दे चुके हैं। वादा खिलाफी उन्होंने नहीं की, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वक्त मेरे साथ स्टेज पर मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मिदहते सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। उनका के हवाले से कलाम पाक पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दाहिने जानिब इमरान मैरवी के खैसोर से ये तशरीफ लाए हैं, बहुत दूर का सफर करके आए हैं। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए और इतनी देर तक आप हमारे साथ रहे। और मेरे बाइने जनाब मौजूद हैं उबैदुर रहमान। उबैदुर रहमान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे साथ तकरीबन 5:30 बजे से अभी तक स्टूडियो में, डेरा टीवी के स्टूडियो में मौजूद रहे हैं और इंतजार करते रहे कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। इनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं इमरान मैरवी साहब की जानिब से। हम शुरू करेगा इमरान मैरवी साहब और उसके बाद मजीद गुफ्तगू होगी, टॉपिक के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, आका नामदाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह फिर साथ ही साथ नात हमदी पेश किया जाएगा। आपने हमें देखना है और हमारे साथ रहना है आपने, और याद रखें, कोशिश किया करें ये प्रोग्राम जो है शेयर भी किया करें। ठीक है जी, सुनते हैं एक खूबसूरत सा कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी महफिल में बुलाया। अल्लाह तबारक तआला मेरा पढ़ना, यहाँ पर बैठना अपने बरगाही आलिया में मंजूर फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। चाँद तारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। चाँद तारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं,
हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, सब सहारे हज़ारे आपके हैं, सब नज़ारे हज़ारे आपके हैं, सब नज़ारे हज़ारे आपके हैं। क्यों न होता ये चाँद दो टुकड़े, क्यों न होता ये चाँद दो टुकड़े, जब इशारे हज़ारे आपके हैं, सब नज़ारे हज़ारे आपके हैं, सब नज़ारे हज़ारे आपके हैं। हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, जब किनारे हज़ारे आपके हैं, सब नज़ारे हज़ारे आपके हैं, सब नज़ारे हज़ारे आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। और यकीनन नाज़रीन आपको भी इस तरह मेरी तरह लुत्फ आया होगा, मेरी तरह झूमे होंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज में कलाम सुना रहे थे जनाब मोहम्मद इमरान मेहरवी साहिब। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतनी मुसाफत और इतना सफर तय करके हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन हमारे साथ ताउन करते हैं ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, BS ऑनर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी 4 साल ये डिप्लोमा है, 4 साल ये प्रोग्राम है। इसके अलावा BS ऑनर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 4 साल ये भी प्रोग्राम है। इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी में दाखिले जारी है और 2 साल ये प्रोग्राम है। नाज़रीन आप इनका एड्रेस नोट कर ले और साथ में आपको मोबाइल फोन नंबर भी बता देता हूँ। ये अपोजिट चश्मा शुगर मिल नंबर 1 प्रोफेसर कॉलोनी के करीब डेरा इस्माइल खान, और मोबाइल फोन नंबर है इनका 0350 21 817। इसके अलावा दूसरा नंबर है 0344 19 33 475। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं सिंगार ज्वेलर्स, मेन गोमल मार्केट, डेरा इस्माइल खान। 21 और 22 कैरेट सोने के जेवरात की वैरायटी के लिए आप तशरीफ ला सकते हैं सिंगार ज्वेलर्स के पास। अगर घर बैठे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मोबाइल फोन नंबर नोट कीजिएगा सलमान महमूद सरापा का 0346 91 53 500 पूरा। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं तैयब बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वाले, डेरा इस्माइल खान का अपना कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ घी भी है इनके पास डेरा इस्माइल खान का अपना घी। हिफ्ज़ान सेहत के ऐन उसूलों के मुताबिक ये तैयार किया जाता है। मिलने का पता नोट फरमा लीजिएगा, कफील ट्रेडर्स, गली सिटी थाना, डेरा इस्माइल खान। इसके अलावा हमारे साथ ताउन करते हैं मास्टर इवेंट कम्प्लेक्स, शादी ब्याह की और दीगर तकरीबात के लिए इनकी आप खिदमात हासिल कर सकते हैं। हमने भी खिदमात हासिल की, हमारा स्टेज आपको नजर आ रहा है। मोबाइल फोन नंबर इनका नोट कीजिएगा 0333 90 91 214। और इसके अलावा कराची चाय सबको बाय, तो कराची चाय मंगवाने के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। मोबाइल फोन नंबर है 0340 00 13 849 और 0335 485 72 97। तो जनाब ये हमारे आज के स्पॉन्सर थे। नाज़रीन
کیا خیال ہے؟ ایک کلام سنتے ہیں عبید الرحمان سے. عبید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبید الرحمان سے ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں اور ملتے ہیں. اس خوبصورت کلام کے بعد آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے, اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کام آپ نے اور کرنا ہے, اور وہ چھوٹا سا کام یہ ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو آپ کے دوست احباب جو ہیں ان تک آپ نے پہنچانا ہے. پہنچانے کا طریقہ کار تو آپ جانتے ہیں, یہ بھی مفت میں نہیں. آپ کو ایک پیارا سا گفٹ ہم دیں گے, ٹھیک ہے جی, جو زیادہ شیئر کرے گا. تو آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کیجئے گا اور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے گا. سنتے ہیں اس وقت ایک خوبصورت سا کلام عبید الرحمان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لینے خبر آئے آقا اگر, میری لینے خبر آئے آقا اگر, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر رخ خیر البشر, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر بولے ابن علی کربلا میں سنو, سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے. بولے ابن علی کربلا میں سنو, گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے. جب سجدہ
سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ عطا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں ان کے حصے میں شمر و یزید آ گئے ان کے حصے میں شمر و یزید آ گئے ان نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا بہت خوب اور بہت ہی خوبصورت سما عبید الرحمن نے بنا لیا ایک مصرع پڑھا کہ میرے لینے خبر آئے پھر مزہ عیادت کا اس طرح کا کوئی مصرع پڑھا تو مجھے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں تھوڑی سی آواز اگر کھول لی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کون تھے کیسے غلام تھے آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ سنیے گا اور اپنے بچوں کو ایسے واقعات ضرور سنایا کریں صحابہ اکرام تابعین کے واقعات جو ہیں ضرور سنایا کریں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں ضرور اپنی نئی نسل کو اپنی اولاد کو بتایا کریں کیونکہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے ہماری جو نسل ہے ہماری جو اولادیں آنے والی ہیں وہ میڈیا کے اتنے قریب ہو رہے ہیں کہ اپنی ذات سے اپنے مذہب سے بھی دور ہو چکے ہیں اپنے آئیڈیل جو ہیں ان کے وہ نہیں پہچان رہے وہ آئیڈیل اپنے بنا رہے ہیں جن سے لوگ جن سے در حقیقت جن کی اپنی زندگی اندر سے خالی ہے جو صرف ڈھانچے بنے ہوئے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے تو آج میں آپ کو جو واقعہ بتانے والا ہوں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے اور غلام بھی ایسے غلام تھے جناب بلال کہ غلام اتنے غلام غلام اتنے غلام غلام اتنے غلام ہو کر آ رہے تھے یعنی شروع سے اپنے آل و آبا سے وہ غلام تھے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک رات سخت بخار تھا انہیں اپنے کمبل میں اپنے اوپر کمبل لے بیٹھے ہوئی تھی کہ اتنے میں ان کا آقا آیا اور کہنے لگا بلال یہ جو پکڑو اور جاؤ اسے پیسو بلال یہ جو پکڑو اور جا کر اسے پیسو اب اسے خبر اگر پتا بھی تھا کہ بلال بیمار ہیں سردیوں کی راتیں تھی آپ کو پتا ہے خشک علاقے جو ہیں جہاں خشک علاقے ہیں وہ جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر سردی کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے خشک علاقوں میں یہ ایک بات ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سردی لگ رہی تھی بخار تھا کمبل اوڑی ہوئی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے آقا میں کر لوں گا اب اس کے آقا کو بھی پتا تھا کہ بلال کی طبیعت خراب ہے لیکن بلال انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ غلام تھے نوکر نہیں تھے غلام تھے غلام انکار نہیں کر سکتا تو بلال نے کہا ٹھیک ہے آقا میں اسے پیس لوں گا خدا کے کرنا کیا ہوا دودھ بلال نے پیا اور دودھ پینے کے بعد لیٹ گئے اور نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں جکڑ لیا بلال سو گئے بخار تھا اب آدھی رات کو اس کا آقا جو تھا چکر لگانے کو آیا یہ دیکھنے کو آیا کہ جو بلال نے پیس لی ہے یا ابھی تک نہیں پیسی یہ دیکھ کر کہ بلال سو رہا ہے اس کے آقا غصہ وہ غضبناک ہوا اور چادر یوں پکڑ کے نوچ لی اور پھینک دی اور ساتھ میں مارنے لگے لات ماری اور اس کے بعد اسے پیٹنے لگے بلال نے کہا آقا مجھے بخار تھا سو میں اس لیے میری آنکھ لگ گئی میں پیس لوں گا اور
یہ کہنے کے باوجود بھی اسے ترس نہیں آیا اس شخص کو. بلال کو پیٹتے چلے جا رہے تھے. بلال درد سے بے حال تھا. اسے کہا چلو نکلو اب اس کمرے سے نکلو. چکی پہلے پیستی تھی یہیں اس کمرے میں، ابھی جاؤ باہر پیسنی ہے. قمیض بھی اتارو. سردیوں کی راتیں تھی. بلال کی قمیض اتروا دی گئی اور میدان میں اسے کھڑا کر دیا گیا. بخار تھا اور ساتھ ہی ساتھ درد بھی ہو رہا تھا، جسم میں انہیں درد بھی ہو رہا تھا کیونکہ اس پر اس کے آقا نے ظلم کیا تھا. لیکن بلال ایک غلام تھا. بلال نے چکی پیسنا شروع کی اور ساتھ میں آہیں بھرنے لگا. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے میرا نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. جب یہ سنتے ہیں نا کہ کوئی درد سے بے حال ہے، کوئی درد سے چیخیں مار رہا ہے، کوئی درد سے آہیں بھر رہا ہے، تو حضور چلے گئے وہاں پر اس چار دیواری میں چلے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا ایک شخص ہے، وہ درد سے آہیں بھر رہا ہے. آقا نے پوچھا اے شخص بتا تجھے کیا ہوا ہے، اے شخص بتا تجھے کیا ہوا ہے. بلال جو دردوں سے بے حال تھا اور شاید زمانے کی ٹھوکریں بہت لگی تھی تو درد دل سے کہنے لگا یہاں سنتا سب ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے کہنے والے، اور یہاں ویسے بھی تمہیں سن کر کیا ہوگا، جاؤ اپنا کام کرو. آقا نے یہ بات سنی، چل دیے. اب جب واپس ہونے لگے نا تو درد پہ چوٹ لگی تھی کہ کاش 2 منٹ بیٹھ جاتے، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ آقا نے دل کی بات جان لی ہے. آقا دل کی بات جان چکے تھے کہ درد سے بے حال ہے. اب آقا چل دیے. کہنے لگا ہاں جاؤ، ہم غلاموں کے لوگ کہاں صرف باتیں ہی سنتے ہیں، صرف باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ہم پر کسی کو ترس آتا نہیں ہے، ہم تو انسان ہی نہیں ہے. آقا چل دیے چپ چاپ، کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر ایک چادر لے کر، ایک کمبل لے کر آتے ہیں. ہاتھ میں دودھ بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں کچھ کھجور بھی ہے، اور آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان ادھر آ، اے نوجوان ادھر آ. بلال اس کے پاس جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے بلال یہ گرم دودھ ہے، اسے پی لے. دودھ پی لیا. کہا بلال یہ چند کھجورے ہیں، یہ چند چوارے ہیں، اسے بھی کالا. بلال نے کھجورے بھی چوارے بھی کھا لیے، دودھ بھی پی لیا. اب بلال اٹھنے لگے کام کرنے کے لیے. آقا نے کہا بلال لیٹ جاؤ، رات ہے، تمہیں بخار ہے، طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں لگ رہی، لیٹ جاؤ. کہا نہیں میں لیٹ نہیں سکتا، میں سو نہیں سکتا، میرا آقا بڑا ظالم ہے، آپ کو نہیں پتا، اس نے اب بھی مجھے بہت مارا ہے، مجھے بخار بھی ہے، لیکن میں نے کام کرنا ہے. آقا نے فرمایا بلال تو لیٹ تو جا. حضور کے کہنے پر وہ لیٹ گیا. اور صبح اذانوں کے وقت کیا ہوتا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں، بلال کو اٹھاتے ہیں، بلال اٹھو یہ جاؤ میں نے پیس لی ہے. یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے بلال. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اگلے روز دوبارہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہی چیز وہی مطابق کے پہلے لے کر آئے تھے کھجور جو وغیرہ ساتھ لے کر آ جاتے، جوارے لے کر آ جاتے، دودھ لے کر آ جاتے. بلال کو پھر سلا دیتے، پھر کام کر کے چلے جاتے. تیسری رات بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو بلال نے نام سنا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی محمد نامی شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھا نہیں تھا، باتیں نہیں سنی تھی، مجلس میں کبھی نہیں گیا تھا، کبھی اس کے پاس سے نہیں گزرا تھا، صرف نام سنا تھا. کیونکہ ایک غلام کی زندگی جو ہے وہ ایک چار دیواری کے اندر ہوا کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے بلال کو اٹھا کر جو دینے لگے تو بلال نے پیچھے سے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے جھوٹ بولتے ہیں، واقعی تو خدا کا نبی ہے، تو بے شک لوگ کچھ بھی کہیں میں تجھ پہ ایمان لے آیا ہوں، میں تجھے اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. ناظرین یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں تھے، امیروں کے لیے نہیں تھے، غریبوں سب کے ساتھ ایک جیسا تعلق تھا. اور کیا قسمت بلال نے پائی کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عیادت کی بلکہ ان کا کام بھی کیا. صدقے جاؤں بلال کی اس قسمت پہ، قربان جاؤں بلال کی اس قسمت پہ، کیا نصیب پایا ہے. آج دنیا کچھ بھی کہے لیکن بلال تو بڑا خوش نصیب تھا، تجھے آقا کی محفل ملی، تجھے تیری آقا نے عیادت کی، تجھے تیرے جسم پر، تیرے شانے پر، تیرے سر پر میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا. اور ناظرین بہت ساری باتیں ابھی تو رہتی ہیں لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے
ہم نے کلام سننا ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے ناخوان ہیں دور سے آئے ہوئے ہیں، عمران مہروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کڑی خرسور سے تشریف لائے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. ہمارے جتنے بھی اسپانسر ہیں، چاہے وہ ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس والے ہیں، سنگار جیولرز ہیں، طیب بنسبت اینڈ کوکنگ آئل والے ہیں، یا کراچی چائے والے ہیں، یا ماسٹر ایونٹ والے ہیں، ان تمام کا بہت شکریہ. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. سب گنبد کی ٹھنڈک پائیں گے، سب گنبد کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. سب گنبد پر نظر جب جائیں گے، سب گنبد پر نظر جب جائیں گے، کیا ہوگا؟ کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. جی رہا ہوں صرف اس امید پہ، جی رہا ہوں صرف اس امید پہ، جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے، جب کرم ہوگا مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. شبر و شبیر کے نانا شبر و شبیر کے نانا تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے. شبر و شبیر کے نانا شبر و شبیر کے نانا تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے. شبر و شبیر جانے فاطمہ، شبر و شبیر جانے فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں
ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آج کے مہمانوں کے لیے گفٹ کن کی جانب سے دیے گئے ہیں، ذرا اس بارے میں اگر مجھے بتا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے کلام کی جانب بڑھیں گے۔ عبید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک اور خوبصورت سا کلام سنتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اس کلام کے بعد۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب وہ چھپا بیٹھے، اب وہ چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ، عادل
میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا دل میں تجھے رکھ لوں. اور اسی کا ایک خوبصورت ایک اور شعر ہے کہ جی تحفے میں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. یقیناً جو کلام دل سے لکھا جاتا ہے اس کا کمال ہی یہی ہوتا ہے. بیدب شاہ وارسی کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہت ہی خوبصورت کلام لکھا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے عمران مہروی صاحب کی جانب اور اس سے سنتے ہیں ایک خوبصورت سا اور کلام اور پھر ملتے ہیں. لجپال نبی میرے دردان دوا دینا لجپال نبی میرے دردان دوا دینا جب وقت جائے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے دردان دوا دینا لجپال نبی میرے دردان دوا دینا جب وقت جائے آقا دیدار عطا کرنا لجپال نبی میرے دردان دوا دینا سرکار دی محفل وچ سرکار دی محفل وچ ڈولیاں نو بچا بیٹھو سرکار دی محفل وچ ڈولیاں نو بچا بیٹھو لجپالا لج رکھ لے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے تیرے گانے دبا دینا دل روتا ہے آقا دل روتا ہے مولا دل روتا ہے دل روتا ہے جان دے بدلوں کے مدینے نو دل روتا ہے جان دے بدلوں کے مدینے نو سانو وی آقا دا میرو وی آقا دا دربار دکھا دیا لجپال نبی میرے دردان دوا دینا. یقیناً آج آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا. بہت ہی خوبصورت اور یقین مانیے گا دل کو لگنے والا کلام آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمران مہروی صاحب اور عبید الرحمان نے سنایا. یقیناً جو اشعار انہوں نے سنائے نعتیہ کلام سنایا وہ دل سے سنایا اور اسی اور لکھنے والوں نے بھی دل سے لکھا. اسی وجہ سے نشتر بن کر دل ہی میں لگا ہے. ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا, ساتھ ہی ساتھ سنگار جیولرز کا, طیب بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا, ماسٹر ایونٹ کمپلیکس والوں کا, کراچی چائے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آج کی گفٹ ہمارے مہمانوں کے لیے بھیجنے والے
कोमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे मेहमानों के लिए तोहफे भेजे। नाज़रीन कल दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन बताता चलूं कि अगर बरकी रूह का यही जी 4:30 बजे, ठीक है जी, अब बताया गया है कि कल इंशाअल्लाह 4:30 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान मुजाहिद खान तासीर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।